मसीह यीशु के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाज़रीन की सलामती हो। अज़ीज़ों, एक मरतबा फिर एक बहुत ख़ास और सीखने वाली सीरीज़ को हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ भी आपके लिए बहुत बरकत का बायस ठहरेगी। और इस सीरीज़ का नाम है रूह का फल। और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो रूह के सबसे पहले फल पर बात करेंगे जो कि मोहब्बत का है। और आज का हमारा उन्वान है मोहब्बत रूह का फल है। अजीज़ों, अगर हम गौर करें तो जो रूह के फल हैं वो इंसान की ज़िंदगी में बड़े अहमियत के हामिल हैं। और मैं अमूमन इस बात को कहती हूँ कि एक जो मसीही है उसकी ज़िंदगी में एक रूह नहीं बल्कि दो अरवाह पाई जाती हैं। एक रूह जो कि आम इंसानों के दरमियान भी होती है और एक वो रूह जो कि रूह कुद्स यीशु मसीह ने हमें इनाम में दिया। तो आज इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने खुदा के ज़बरदस्त और बाबरकत सूरमा को मदऊ किया है। मैं बात कर रही हूँ बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ की और हम उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। बिशप साहब, कैसे हैं आप? वी वेलकम यू ऑन आवर सर्च। खुदा उनका शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। तो बिशप साहब, रूह के पहले फल पर आज हम बात करेंगे जो कि मोहब्बत का फल है। सो आप ज़रा इस पे थोड़ी सी वजाहत बयान कीजिएगा कि इसका आगाज़ जो कि रूह के फल है इसका आगाज़ मोहब्बत से ही क्यों हुआ, और इससे पहले आप रूह के फल का मफहूम बयान कीजिएगा। रूह का पहला फल यहाँ जो गलतियों में मेंशन किया है वो है मोहब्बत, और मोहब्बत ही से बाकी तमाम फल भी पैदा होते हैं। और इस बिना पर जो लिस्ट हमें गलतियों में मिलती है तो उसमें सर फहरिस्त मोहब्बत है। आइए खुदा के कलाम मुकद्दस में पढ़ेंगे गलतियों 5वां बाब 22वीं आयत। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। खुदा के कलाम मुकद्दस में रूह का फल मोहब्बत होगी तो खुशी होगी, मोहब्बत है तो इत्मीनान है। अब खुदा के साथ मोहब्बत, और ये जब हम आ, पढ़ते हैं C.S. ल्यूइस की किताब द फोर लव्स, तो उसमें उसने जो बयान किया है तो 4 तरह की मोहब्बत है। जैसे नंबर 1 स्टोर्ज, और जो अफेक्शन है, फिलिया जो कि फ्रेंडशिप है, और इरोस रोमांस या सेक्सुअल लव, और अगापे ये गैर मशरूत मोहब्बत है। और बाइबल इसी को बयान करती है। जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस में यूहन्ना का पहला खत चौथा बाब 8वीं आयत में लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। अब बाइबल में जिस मोहब्बत को बयान किया गया है वो अगापे है। तो अगापे मोहब्बत ये खुदा की मोहब्बत है और खुदा मोहब्बत है। और ये मोहब्बत गैर मशरूत मोहब्बत है, बेलौस मोहब्बत है, बेगर्ज, जिसमें गर्ज नहीं। अगर हम दूसरे जाविये से देखें, बहुत से लोग मोहब्बत करते उनकी गर्ज होती हैं। जैसे आप कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा की मोहब्बत गैर मशरूत भी है, बेलौस है, सेल्फलेस है, जिसमें कोई गर्ज पिन्हा नहीं, बल्कि ये मोहब्बत खुदा में पाई जाती है। और जब हम अहद अतीक में जो इब्रानी में है उसमें मोहब्बत के लिए अहब लफ्ज़ है, और वो जाहिर करती है कि खुदा की मोहब्बत जिसमें वो दूसरों से, यानी जब खुदा की मोहब्बत हम में है तो फिर हम दूसरों से मोहब्बत करते हैं। तो खुदा की मोहब्बत हमारे दिल में खुदा के पाक रूह के वसीला से होती है। तो जब कोई शख्स ताइब होता, बपतिस्मा लेता और नई पैदाइश हासिल करता है तो खुदा का पाक रूह उसके दिल में मोहब्बत पैदा करता है। और जब उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी तो वो खुदा से भी मोहब्बत करेगा, और इसी तरह वो इंसानों से भी मोहब्बत करेगा। और
اسی لیے کراس کو جو ہے نا، یعنی جیسے افقی اور عمودی، تو جو انسان خدا سے محبت کرتا ہے وہ یعنی انسان کی خدا سے محبت، اور یہ اس وقت ہے جب خدا کا پاک روح اس میں محبت ڈالتا ہے اس کے دل میں، اور پھر وہ دوسرے انسانوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو صلیب خدا کی محبت کی غمازی کرتی ہے، خدا کی محبت کو آشکارا کرتی ہے۔ اور جب ہم کلام مقدس میں پڑھے، جب خدا کی محبت پاک روح کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں آتی ہے تو پھر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں۔ زبور 146واں زبور 8ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے۔ خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو خدا کی محبت عمومی بھی ہے، نیکوکار اور بدکار ناراستوں پر بھی اپنا مینہ بھی برساتا ہے، سورج بھی ان پر چمکاتا ہے، تاہم اس کی خصوصی محبت صادقوں کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ یسوع کے لہو سے دھل چکے ہیں، اور صادق بھی خدا سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ اور کلام خدا میں استثنا 11واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، سو تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا اور اس کی شرع اور آئین اور احکام اور فرمانوں پر سدا عمل کرنا۔ خدا صادقوں سے محبت کرتا ہے۔ اب خدا کے لوگ، شریعت میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ خدا تو محبت رکھتا ہے، اب خدا کے لوگ خدا سے محبت رکھتے ہیں اور وہ خدا کے آئین احکام پر سدا عمل کرتے ہیں۔ جب ہمیں خدا سے محبت ہے تو ہم خدا کے آئین اور اس کے احکامات کے عین مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو خدا کی محبت ہمیں تحریک دیتی ہے، خدا کی محبت محرک ہے کہ ہم خدا کے آئین کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو جب انسان میں محبت ہے اور خدا کا پاک روح اس میں محبت یعنی روح کا پھل محبت ہے، تو پھر اس محبت سے وہ اپنے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرے گا، خدا کے آئین اور خدا کے احکام کے تابع ہوگا۔ تو محبت انسان کو تحریک دیتی ہے کہ وہ خدا کے آئین پر چلے، اور یہ اس وقت ہے جب محبت ہے۔ تو اگر محبت نہ ہو تو پھر خدا کے آئین پر نہیں چلے گا، اس کے احکام پر نہیں چلے گا۔ اب اگر وہ خدا کے آئین پر نہیں چلے گا، اس کے احکام پر نہیں چلے گا، تو پھر وہ برکات جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے جو اس کے احکام کے تابع ہیں، وہ برکات حاصل نہیں کرتا۔ تو اس بنا پر روح کا یہ پھل نوع انسان کے لیے بڑا اہم ہے کہ وہ جب خدا سے محبت کرے گا، خدا سے آسمانی، روحانی، مادی غرضے کے ہر طرح کی برکات کو حاصل کرے گا۔ تو اس طرح انسان خدا سے محبت کرتا ہے تو خدا کے حکموں کے تابع ہوتا ہے۔ زبور 116 پہلی آیت میں لکھا ہے، میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس سے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ اب زبور نویس بیان کرتا ہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں، اور جو خدا سے محبت رکھتے ہیں وہ فریاد کرتے ہیں، خدا کے حضور منت کرتے ہیں، خدا ان کی فریاد کو سنتا ہے۔ تو محبت وہ محرک ہے، محبت وہ انسانی زندگی میں روح کا پھل ہے جس سے خدا سے محبت کرنے والے کے ان مقاصد کو یا دعا کے ان عوامل کو جس کی بنا پر وہ دعا کر رہا ہے اسے پورا کرتا ہے، یا مقاصد دعا کو خدا پورا کرتا ہے کیونکہ وہ محبت کرتا ہے۔ اور عام زندگی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو میاں بیوی محبت ان میں ہے، تو بیوی جو کہے گی وہ شوہر مانتا ہے،
لیکن اگر محبت نہیں تو خاندانی زندگی کا بھی شرازہ بکھر جاتا ہے. تو محبت بائنڈنگ فورس ہے. محبت خدا سے جو محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کر دیتا. بلکہ یہاں تک لکھا ہے اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے. محبوب کے معنی ہے محبت کرنے والا. تو جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ مانگتا بھی نہیں تو خدا اس محبت کے باعث اس کو بخش دیتا ہے. وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے اس کے معنی ہے اسے مانگا بھی نہیں, وہ تو سویا ہے. لیکن چونکہ خدا سے محبت کرتا ہے تو خدا اپنے ان لوگوں کو جو اس سے محبت کرتے ہیں ان کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے, اگرچہ وہ نہ بھی کہیں. جیسے عام زندگی میں دیکھیں, اگر میاں بیوی ہیں, بیوی نہ بھی کہے کہ مجھے نیا سوٹ چاہیے اور شوہر محبت کرتا ہے تو وہ شاپنگ کرا دیتا ہے. لیکن اگر جب نفرت ہوگی تو وہ کہے گی بھی تو وہ بالکل اس کو کچھ نہیں دے گا. تو محبت خدا اور بندے کے درمیان مضبوط ربط اور مضبوط تعلق اور مضبوط تعلقات کو استوار کرنے میں, جیسے شرازہ بندی ہوتی ہے, مختلف پیجز ہیں, تو شرازہ بندی ہے کسی طرح بائنڈنگ فورس ہے خدا اور بندے کے درمیان. اور زبور 97 آیت کو پڑھے تو کلام خدا میں لکھا ہے میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں, مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے. جب انسان کو خدا سے محبت ہے نا تو پھر خدا کے احکام سے محبت, خدا کی مخلوق سے محبت, خدا کی پیدا کردہ تمام چیزوں سے محبت. تو یہ محبت جو انسان خدا سے کرتا ہے تو خدا کے ہر کام سے اسے محبت ہے, خدا کی ہر تخلیق سے اسے محبت ہے, اور وہ اس کے لیے اپنے خدا کی شکر گزاری کرتا ہے کہ جو اس نے فرمایا اس پر عمل کرے گا, جو اس نے کیا اس کی شکر گزاری کرے گا, اور جو خدا کی یعنی کائنات خدا کی تخلیقات ہیں اس کے لیے بھی. اور یشوع پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, دن اور رات اسی پر تیرا دھیان رہے اور تو خوب کامیاب ہوگا. تو اب خدا سے محبت ہے تو خدا کی شریعت پر دھیان ہے, اور جب اس کی شریعت پر دھیان ہے تو کامیابی, کامرانی اور ترقی زندگی میں یقیناً ہوگی. تو جب ہمیں خدا سے محبت ہے, خدا کے آئین سے بھی محبت ہے, خدا کی شریعت سے محبت ہے, اور خدا کی باتوں پر وہ دھیان دیتا ہے. اور اگر محبت نہ ہو تو پھر وہ دھیان نہیں دیتا. اور اگر ہم دنیا کے لوگوں پر غور کریں جو خدا سے جدا ہیں اور گناہ میں ہیں, ناراستی میں زندگی گزارتے ہیں اور روح کا پھل نہیں, تو ہم دیکھتے ہیں ان کو دھیان ہی نہیں خدا کے کلام کا. لیکن جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ خدا کے کلام پر دھیان دیتا ہے, بلکہ اپنے معاملاتی زندگی میں کوٹیشن بھی وہ دیتا ہے کہ خدا ایسا کہتا ہے, خدا نے یہ فرمایا ہے, خداوند کا کلام یوں کہتا ہے. تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ اس کا دھیان خدا کی شریعت پر, خدا کی کلام پر ہے. تو اس محبت کو کہ کیسی محبت میں کرتا ہوں, تو یہاں ایلیبوریٹ کیا کہ میرا تو دھیان ہی تیری شریعت پر رہتا ہے. تو یہ ہے اصل محبت جو خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے انسانی زندگی میں پیدا ہوتی ہے. تو پھر انسان خدا سے محبت کرتا ہے, خدا کی شریعت سے بھی اسے محبت ہے. اور جب یہ محبت جو خدا کا پاک روح دل میں ڈالتا ہے اور ہماری خدا سے محبت ہوتی ہے, تو وہ محبت جو خدا سے ہے نا, وہ محبت ہمیں انسانی رشتوں کے ساتھ, انسانی تعلقات میں بھی وہ محبت ہمیں وفا اور محبت ہمیں ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی طرف تحریک دیتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ خوشگوار اور مضبوط تعلقات استوار کریں. خدا کی کلام مقدس میں اب ہم انسان کی محبت اپنے خاندان سے اور اپنے دوستوں سے. جب ہم پیدائش 22واں باب پہلی آیت, ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے
ابراہم کو آزمایا اور اسے کہا اے ابراہم، اسے کہا میں حاضر ہوں. تب اسے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سختی قربانی کے طور پر چڑھا. اب خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری محبت خاندان سے ہے. یہ فطری امر ہے کہ ہمیں ہماری محبت اپنے بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، کیونکہ معاشرے کی ایک ایسی بنیادی اکائی ہے خاندان. تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اسحاق چونکہ بہت دیر کے بعد پیدا ہوا اور یقینی طور پر ابراہم جو باپ ہے وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے. تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں خاندان کے لیے محبت بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ جو محبت ہم اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، بیوی سے یا بیوی شوہر سے کرتی ہیں اس محبت سے بھی زیادہ ہم اپنے خدا سے محبت کریں. چونکہ اس کی کنسنٹریشن اپنے بیٹے کی طرف ہے ابراہم کی، ابراہم اسی سے پیار کرتا ہے. اب خدا نے اس کو پرکھا کہ وہ بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے یا خدا سے محبت کرتا ہے. اب خدا نے اس محبت کو جانچنے کے لیے اسے کہا کہ تو اپنے اس بیٹے کو قربان کر دے موریا کے پہاڑ پر جا کر. اب یہاں اگر اس پورے باب کو ہم پڑھیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ ابراہم نے کمپلائی کیا، اس حکم کی اطاعت کی اور وہ اپنے بیٹے کو لے گیا اور قربان کرنے کے لیے اسے لکڑیاں چنی اور اسے قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. چھری اس کی شہرہ پر رکھ دی، خدا نے اسے روکا اور خداوند نے اسے جب یہ حکم دیا تو اب وہ بچے کی محبت سے زیادہ خدا کی محبت پہ اس نے کام کیا، عمل کیا. اور جب اس نے ایسا کیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے پیدائش 22 باب 12ویں آیت پڑھیں. پھر اس سے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. اب خدا نے اس محبت کو جو اس میں ہے اور ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ خداوند کے گھر ہی نہیں جاتے کہ بچہ ہے، بیوی ہے گھر پر، گھر خالی ہے. تو ہم خاندانی محبت میں تو مضبوط ہے لیکن اپنے خدا سے محبت ان سے زیادہ نہیں کرتے. تو اب جو روح کا پھل ہے نا، اب میں جو بات عمومی محبت سبھی خدا سے کرتے ہیں، لیکن یہ محبت جو احب اور جو اگاپے ہیں، یہ محبت جو خدا کی محبت انسان میں منعکس ہوتی ہے یا پاک روح کے وسیلہ سے جو محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، یہ محبت ہمیں سارے انسانی رشتوں سے بڑھ کر خدا سے محبت. اور یسوع نے کہا بھی جو اپنے ماں باپ بہن بھائی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا میرے لائق ہی نہیں. اب وہاں بھی یہی پہلو ہے کہ محبت خدا سے ہے اور خدا کی محبت ہمارے دل میں تمام محبتوں سے زیادہ. بالکل. اور بشپ صاحب جس طرح سے آپ نے یہاں پہ محبت کی اقسام کو ڈسکس کیا کہ محبت کی 4 اقسام بیان کی گئی ہیں، تو یہاں پر محبت کی کس قسم کو بیان کیا گیا ہے؟ اور اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ دنیا کی چیزوں سے محبت رکھو. تو یہاں پر بیسکلی کس چیزوں سے محبت کی بات؟ جو میں نے بتایا تو میں نے کہا کہ تقریباً 4 قسم کی محبت ہے، اور اس میں ایک سٹورج ہے جو کہ افیکشن ہے، اور فلیا جو کہ فرینڈشپ ہے، ایروس جو کہ رومانس ہے، سیکسول لو ہے، اور اگاپے یہ انکنڈیشنل لو ہے. تو جو یہاں بیان کیا نا انکنڈیشنل لو ہے، یہ محبت جو ہے یہ خدا ہے، خدا محبت ہے، تو وہ اگاپے محبت ہے.
اب وہ محبت ہمارے دل میں خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے آتی ہے. تو خدا کا پاک روح ہمارے اندر اس محبت کو ڈالتا ہے اور اس محبت سے ہی پھر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. اور جب خدا سے محبت کرتے ہیں تو اس میں ہر وہ چیز، جیسے مجھے ایک مثال ہے، کسی کو گاڑی سے محبت ہے، کسی کو کسی انسان سے محبت ہے، کسی کو کسی لڑکی سے، لڑکے سے. یہ محبتیں پھر ثانوی رہ جاتی ہیں، لیکن بنیادی محبت خدا سے. لیکن بہت سے ہیں، جیسے دولت مند کا ہے، مسیح نے اسے کہا سب کچھ غریبوں میں دے کر میرے پیچھے آ جا، لیکن وہ مایوس ہو کر، غمگین ہو کر چلا گیا. اس کی وجہ کیا؟ اسے دولت سے محبت ہے. تو مسیح نے اسے یہ سکھایا، ان سے زیادہ محبت، جیسے ابراہم کو، اس کے پاس تو صرف مال و دولت ہے، مال و دولت کو دینا آسان ہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے بچے کو قربان کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے، بلکہ انتہائی مشکل ہے. بالکل. لیکن کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں ابراہم نے اس محبت کو ظاہر کیا، اور خدا نے فرمایا، اس نے سوچا یہ دیا بھی خدا نے ہے، اور اس کو خدا کے حکم سے میں اس کی مرضی سے قربان بھی کر دوں تو مجھے اس سے زیادہ محبت اپنے خدا سے ہے. تو یہاں جو بائبل میں محبت ہے وہ اگاپے ہے، جو روح کے وسیلہ سے پیدا ہوتی ہے نا. یہ نہ ایروس ہے نہ فلیا، بلکہ یہ اگاپے خدا کی محبت ہے. بالکل. خدا محبت ہے، اور یہ محبت ہماری زندگی میں آتی ہے. اب ایروس ہے تو وہ تو جنسی محبت ہے کہ بھئی لڑکے کو لڑکی سے محبت ہے، وہ اپنی جنسی خواہش کے لیے. لیکن یہاں بے لوث محبت ہے. تو بائبل جو فوکس کرتی ہے نا، وہ بے لوث محبت، اور وہ محبت صرف خدا میں ہے. اور وہی محبت خدا کا پاک روح انسان میں ڈالتا ہے. تو روح کا پھل جو ہے محبت ہے، تو وہ محبت خدا کی محبت سے ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہے اور ہماری زندگی میں وہ پھل لگتا ہے. اور اس طرح ہم دوسروں سے بھی محبت کرتے ہیں، خدا سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اس طرح اپنے خاندان سے زیادہ محبت، اپنے رشتوں سے زیادہ محبت یہ خدا چاہتا ہے. تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. تو اب اس میں بھی جو ہے اٹموسٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ سارے دل سے نہیں ہے، بلکہ دل کے 25% خدا سے محبت ہے، 75% اور سے، یا اپنے سارے دل سے. اس کے مانیے 100% محبت خدا سے. تو اس محبت کے ساتھ کوئی اور محبت مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ وہ محبت ہمیں خدا کی محبت سے دور کر سکتے. جیسے وہ امیر شخص، اب اسے دولت سے محبت ہے، لیکن اسے مسیح کے پیچھے آنے کو چھوڑ دیا، مسیح سے محبت کو چھوڑ دیا دولت کی محبت میں. آج اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو دنیا کی محبت اور خوبصورتی کی محبت، دولت کی محبت، علم کی محبت، ان میں کھوئے ہوئے ہیں، اور وہ خدا سے دور ہیں. اور یا کاروباری کاموں میں محبت، اس قدر کھوئے ہیں، لیکن نہ عبادت کرتے ہیں، نہ خدا کے گھر آتے ہیں، نہ بائبل مقدس پڑھتے ہیں کہ کاروباری مصروفیات ہیں یا بعض کی گھریلو مصروفیات ہیں. لیکن ان سب پر ہم فتح پاتے ہیں جب خدا کا روح ہمارے دل میں محبت ڈالتا ہے، اور اس محبت سے پھر ہم ان سب سے زیادہ اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں. اور جب خدا سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم برکات حاصل کرتے ہیں. پھر خدا ہمیں کثرت کی برکتوں سے معمور کرتا ہے، اور ہم ان برکتوں میں خداوند اور اس کی محبت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور جب ہم یوحنا کی انجیل 15واں باب 10ویں آیت کو پڑھیں، اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم. اب دو طرح کی ہوتی ہے محبت. ایک ہے وربل، باتوں سے. ایک کتاب میں نے پڑھی، اس میں تھا
ایک لڑکی سے لڑکا اظہار محبت کرتا ہے, کہتا ہے میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں میں تو آسمان کے تارے توڑ کر لے آؤں. تو اس نے کہا کہ اچھا اتنی محبت کرتا ہے. اس نے کہا کہ 5,000 مجھے دینا. اس نے کہا نا بہت مشکل ہے. تو بعض لفظی دعوے کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اور اسی طرح خدا سے محبت کے بھی دعوے کرتے ہیں, دوسروں سے بھی محبت کے دعوے کرتے ہیں, لیکن یسوع مسیح نے محبت کا جو ڈائمنشن ہمیں دیا ہے اور وہ یہ دیا ہے کہ ہم اس سے محبت اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. اور مسیح نے ایک ایگزامپل بھی دی ہے, اور وہ ایگزامپل کیا ہے کہ میں باپ کے حکموں پر عمل کرتا ہوں, میں باپ سے محبت کرتا ہوں, اسی طرح تم بھی میرے حکموں پر عمل کرو. تو اس کے معنی ہے کہ جب ہم مسیح کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو مسیح کی محبت میں ہم قائم رہتے ہیں. لیکن جب ہم حکموں کے برعکس چلتے ہیں, اس کی شریعت کے اور آئین کے برعکس چلتے ہیں, انحراف کرتے ہیں, تو منحرف ہونے اور انحراف پذیری کے باعث ہم حقیقت میں محبت نہیں کرتے. لیکن لفظی طور پر ہم دعوے دار ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں, لیکن خدا ان کے گھر نہیں جاتے, اس کے قدموں میں نہیں بیٹھتے, اس کے حضور نہیں آتے. تو یہ لفظی محبت اور ہے, عملی اور ہے. اور خدا ہم سے محض لفظی نہیں چاہتا, اور لفظی محبت وہ کرتے ہیں جو روح القدس کے بغیر زندگی گزارتے ہیں. لیکن جو روح القدس یافتہ ہے وہ اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھتے ہیں. تو مسیح نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اس کی حضوری میں رہیں اور محبت کریں, اور یہ محبت پھر ہم میں وفا کہ اگر ٹرائلز آئے, مسائل آئے, مشکلات آئیں, لیکن خدا کی محبت ہم میں ہے اور وہ پاک روح کے وسیلہ سے ہے, تو ہم پھر اس میں قائم رہتے ہیں. خدا کے کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 30 باب 35ویں آیت میں لکھا ہے, باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اسے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی. اب اس محبت کے باعث سب چیزیں خدا اپنے محبت رکھنے والوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. جیسے ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں, تو وہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. اور لکھا پہلے آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی. تو آج کا انسان ان چیزوں سے محبت کرتا, ان کے پیچھے دوڑتا ہے, لیکن محبت خدا سے ہے تو خدا انہیں بخش دیتا ہے. بہت شکریہ بشپ صاحب, آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ محبت کے پہلے پل پر بات کی. خداوند آپ کو بہت برکت دے. سو عزیزو, حرف آخر کے طور پر ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ روح القدس کی حضوری اور معموری کا جو نشان ہے وہ ہے محبت. اگر ہماری زندگیوں میں محبت ہے تو ہماری زندگیوں میں بہت سارے باقی پھل بھی لگیں گے, جو کہ ہم آنے والی سیریز میں دیکھیں گے اور آنے والے ایپیسوڈز میں سیکھیں گے. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. گاڈ بلیس یو آل.